अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आज अहम फंक्शन एक तो हो गया और दूसरा बड़ा अहम फंक्शन होने जा रहा है। नया अदालती साल भी शुरू हो गया है और आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस था वो तो हो गया, उसमें चीफ साहब का खिताब था। खुसूसी तौर पर उन्होंने जो बातें की हैं आज के इस प्रोग्राम में तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो इवेंट है, जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, वो 1 बजे के बाद शुरू होगा और वो है फुल कोर्ट इजलास जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने बुलाया है। और ये इजलास इतना इसलिए अहम भी है कि कुछ दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा था और वो ख़त भी बड़ा अहम था। उसमें जो उन्होंने जो मुतालबात किए, क्या आज इस जुडिशल जो फुल कोर्ट का इजलास है उसमें होगा या नहीं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, दूसरी जानिब ये भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे जूनियर सदीक जान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो आगाज़ करते हैं पहले फ़खरुर रहमान साहब से। फ़खर, सुबह तो फुल कोर्ट रेफरेंस तो हो गया, लेकिन जो दूसरा जो अहम इजलास होने जा रहा है वो है फुल कोर्ट जो अहम इजलास है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम और जो मंसूर अली शाह साहब ने जो उस दिन ख़त लिखा और ख़त आपके सामने कि उन्होंने क्या क्या मुतालबात की, तो किस तरह देख रहे हैं आज? मौसम भी बड़ा खुशगवार है और आप भी बड़े खुशगवार नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? अच्छा देखें, ये जो फुल कोर्ट का इजलास है ना, आप ये समझ लें कि इसमें मरसिए भी पढ़े जाएंगे, कुल भी पढ़े जाएंगे, ठीक है। और जो एक ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है, ठीक है, उसका भी अंदर जो है ना आगाज़ होगा और वो गिरेबान चाक होंगे। 6 सवाल तो जो ऑलरेडी आपने देख लिया है कि बड़े तेज़ धारेदार हैं वो। और जब आप ये समझ लें कि मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जो साथी जजेज़ हैं उनको बिल्कुल जो है ना नेक से पकड़ लिया कि आए ना ज़रा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसका डेकोरम क्या है, उसकी हैसियत क्या है। यानी 31 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर पास किया, कहने का ये है ना कि वो जो 31 अक्टूबर का जो ऑर्डर पास किया और उसके बाद बाकी प्रोसीजर को बाईपास करके अपनी मनमानियाँ जो कर रहे हैं वो और करते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने तो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दिया। अब उन्होंने ये बाकायदा बता दिया है कि देयर इज़ ए मार्शल लॉ। जब एक जज रेजिमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर मार्शल लॉ नाफिज हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये आप ज़रा वजाहत कर दें इसकी कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। एक तरफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोटेक्टर है? सबसे जो इम्पोर्टेंट इदारा है रियासत का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसने आईने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट, बाय देयर हलफ, जो ओथ वो लेते हैं कि हमने प्रोटेक्ट करना है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तो एक साइड पे चला गया। पूरे मुल्क में इस वक्त लाक कानूनियत का एक ऐसा सिलसिला पिछले 3 साल से इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो सरायत करते करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया है। और यहाँ तक कि किसी जज ने आज तक माजी में इस तरह का लफ्ज़ रेजिमेंट का मतलब, जिस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू आर अंडर द कमांड ऑफ सम काइंड ऑफ डिफेक्टो कमांड जिसको हम कहते हैं, दैट मीन्स कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अंदर एक मार्शल लॉ नाफिज है, यानी कुछ जजेस जो हैं वो अबव लॉ हो गए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। उनके ध्यान में आता है, चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, एक सर्कुलर निकालते हैं, बाकी जजेस को पता ही कुछ नहीं है और वो जजेस देख रहे हैं यार ये हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बैठ के हमने तो ये कहा था कि जनाब ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो एक तरफ है और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ चला गया। अब बाय वर्च्यू ऑफ 26th अमेंडमेंट आप उसका इम्पैक्ट देखिए कहाँ तक जा रहा है। पूरे मुल्क में कहीं पे भी जो है ना, आप देखें ये 90 डेज़ का जो कानून पास हो गया शक की बुनियाद पर, ठीक है, और शक तो वैसे ही जो है ना मना है आपको। और फिर आप मुझे बताएं कि जब आपके प्रीएम्बल में कुरान और सुन्ना आ गया तो बाय वर्च्यू ऑफ 26 अमेंडमेंट आपने कुरान को भी एक साइड पे कर दिया, आपने सुन्ना को भी एक साइड पे कर दिया। भाई जो नीचे सारा कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं उनकी जो सोर्स है वो तो कुरान और सुन्ना से आ रही है। अब उसमें
اکاؤنٹیبلٹی کا ججز کا جو ہے یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں ورچیو آف اللہ، یعنی کہ ایک انصاف اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اپنے ایلچی کے طور پر جو ججز ہیں انہوں نے کرنا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ایک حلف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ فیصلے کرنے پر آتے ہیں تو وہ جناب ایک ادھر سے واٹس ایپ میسیج آ گیا، ایک ادھر سے فون آ گیا. تو یہ ادارہ جو ہے نا، یہ جو سپریم کورٹ کسی بھی ملک میں وہ ادارہ ہے جس کے تھرو پوری جو نیچے سب آرڈینیٹ ریاستی ادارے ہیں وہ کمانڈ میں آتے ہیں. آرٹیکل 190 کا اطلاق سپریم کورٹ کب کرتی ہے؟ کہ جب وہ کہتی ہے کہ جی ان کو شک ہوتا ہے ہمارے آرڈرز کے اوپر عمل نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب آصف علی زرداری نے منصوبہ بنایا 2010 میں کہ ججز کا جو بحالی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو واپس لینا تھا، تو افتخار چودھری نے رات کو سو موٹو لیا اور آرٹیکل 190 انووک کر دیا تھا اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کمانڈ دے دی تھی کہ آپ نے جو ہے نا اس کے کسی نے کوئی اس طرح کا حلف نہیں کرنا اور وہ نہیں لینا. ابھی تو یہاں پر ابھی تو خیر 24 ترمیم کے تحت نہیں، سو موٹو کا ختم کر دیا نا. جو میٹنگ ہے آج کی میٹنگ جو ہے نا آپ کو اس ملک کے دو آپشنز سامنے رکھ دے گی. ایک مکمل ملک کے اندر افراتفری انارکی، یا دوسرا رول آف لا اور ایک کانسٹیٹیوشن. اچھا یہ میرا بتائیں. ایک سوال، ایک منٹ سوری اچھا گستاخی جی کی جی بات ہے سر. میرا سوال آپ سے یہ ہے، نہیں کوئی نہیں لگا آواز آ جائے کوئی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مختلف اداروں کی ایفیشنسی بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ حاضر سروس میجر جنرلز کو بٹھایا جا رہا ہے نا. وزارت داخلہ میں بھی بٹھایا گیا ہے، وزارت دفاع میں بٹھایا گیا ہے. تو سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کم نہیں ہو رہے، تو یہاں پہ بھی اگر کسی میجر جنرل صاحب کو مطلب بٹھا دیا جائے اوپر سپریم کورٹ میں، شاید ایفیشنسی سپریم کورٹ کی بہتر ہو جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ؟ سوری یہ فون کی وجہ سے میں آخری حصہ مس کر گیا. کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر کسی حاضر سروس میجر جنرل صاحب کو بٹھا دیا جائے شاید ایفیشنسی بہتر ہو جائے زیر التوا کیسز میں. اس کے ساتھ ویسے وہ اقرار تو کا سوال آپ کو دیکھیں نا، وہ تو آلریڈی جسٹس منصور علی شاہ نے ریجیمنٹ کا لفظ استعمال کر کے وہ بتا دیا کہ بھائی آپ کس کے کمانڈ میں آ رہے ہیں. آیا آپ قانون اور آئین کے اور اپنے حلف کی کمانڈ میں یا کسی اور کی کمانڈ میں ہیں؟ جب آپ نے اتنے سارے ریاستی اداروں میں حاضر سروس سے ریٹائرڈ جنرلز کو آپ بٹھا دیں گے، اٹ مینس کہ ایک فیوچر میں ایک اور پلان جو ہے یہ اس کی آپ نے منصوبہ بندی کی ہے. ریزن بینگ کہ آپ چاہتے ہیں کہ تمام ہر جگہ پہ جو ہے نا جتنی بھی کی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے. یہاں پہ تو آپ نے دیکھیں ایک تھے پی سی او ججز، یہ تو پی سی او ججز سے بھی جو ہے نا بہت آگے کا معاملہ چلا گیا. میں یہ جو فل کورٹ کی میٹنگ کا ہونا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈے آف جسٹس نہیں ہوتی، ڈومز ڈے سینیریو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ڈی ڈے ہے آج. یہ آج ڈی ڈے ہے کیونکہ یہ جو 6 سوالات ہیں یہ متعین کرے گی کہ آیا یہ ججز جو باقی ہیں 10 ہیں 11 ہیں یہ کہاں جائیں گے. کیونکہ اگر وہ اسی طرح سے چند جج بیٹھ کر، ایک آئینی کورٹ ہے، ایک چیف جسٹس ہیں، اور وہ سب کو بائی پاس کر کے اور وہ کہتے ہیں جی کل تک آپ نے دیکھا نہیں تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اوپر وہ بدنام زمانہ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ کتنے خطوط اور وہ کرتے تھے اور ساری کس طرح وہ سپریم کورٹ کے اندر. اور اب ہمارے کچھ ساتھی جو ہے نا بار بار اس خط کا حوالہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان خطوں کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو قاضی صاحب نے کتنے خطوط لکھے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بلکہ مشہور ہو گئے تھے کہ خطوں والے جج جو ہے نا مشہور ہو گئے تھے. اگر ریئل سینس میں کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جنہوں نے یہ سارا کچھ انکانسٹیٹیوشنل یہ کیا ہوا ہے، بائی ورچیو آف دیٹ یہ اس وقت جوڈیشیل کمیشن جو ہے نا آرٹیکل 209 اس کے اطلاق ہونے کے تحت یہ سسپینڈ ہو جانے چاہیے تھے اس وقت. اچھا صدیق جان، آپ سے سوال کروں. آج چیف جسٹس صاحب نے جو فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا، جو مطلب جو نیا عدالتی سال، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ ہم نے 64 کیسز جو ہے نا وہ کمپلینٹ جو ہیں اس پر ہم نے فیصلہ دے دیا اور ہم نے نمٹا دیے ہیں. 65 جو ہے نا ابھی مزید ججوں کے سامنے رکھیں گے، جبکہ 56 اور رکھیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کمپلینٹس میں ایک کمپلینٹ بڑا زبردست آیا تھا اور وہ تھا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور 4 ممبران کے خلاف. اب جو آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست کو اس کی پریس ریلیز بھی آ گئی کہ ہم نے ان کو
ختم کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے, جو بینگ اسٹیک ہولڈر ہے مین کنسٹیٹیوشنل باڈی, اور 8 فروری کے انتخابات میں اس کا رول بڑا متنازع رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محسن اختر کینی صاحب کے خلاف جو ایک ریفرنس آیا تھا یا کمپلینٹ آئی تھی, اسے پینڈنگ رکھا گیا, اس کو نہیں نپٹایا گیا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری طرف جو اسکندر حسین راجہ ہے, اس کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ مسترد کر دیا گیا. حالانکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی میرے خیال ایک شکایت آئی تھی, PTI کی طرف سے آئی تھی, جس میں 8 فروری کے انتخابات پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح سے دھاندلی کی گئی, اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا, اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. اور وہ جو اطہر من اللہ صاحب نے جو لاسٹ اسپیچ کیا ہے, اس میں 4 بار انہوں نے 1971 کا ذکر کیا ہے, اور انہوں نے دبے الفاظ میں کہا ہے کہ ایک بار پھر آپ نے پاکستان میں 1971 سے پہلے جیسے حالات بنا دیے. اس وقت بھی ان کے ووٹ کو نہیں مانا گیا تھا, ان اکثریت کو نہیں مانا گیا تھا, آج بھی وہی حالات ہیں. اور 8 فروری کے انتخابات پر بجائے اس کے کہ کوئی کمیشن جو ہے, بجائے اس کے کوئی کمیشن بنایا جاتا, تحقیقات کروائی جاتی, اسکندر حسین راجہ کو کٹہرے میں لایا جاتا, جس سے یحییٰ خان صاحب نے ان کو کلین چٹ دے دی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ظاہر شرمناک فیصلہ تھا. اور دیکھیں ایک بات تو آج سامنے آ گئی ہے, یحییٰ آفریدی صاحب کھل کے سامنے آ گئے. اور مجھے ایک اور بات لگتی ہے, آپ نے ایک 10 سالہ پلان کا ذکر سنا ہوگا سہیل بڑائی صاحب کے کالم میں. آج میرے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے نا یحییٰ آفریدی صاحب کی اسپیچ میں, وہ ہے انہوں نے 5 سالہ پلان کا ذکر کیا ہے اپنے. مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, ان کی گفتگو دیکھیں, ان کا ایجنڈا دیکھیں, ان کے پلانز دیکھیں, ان کا اطمینان دیکھیں, کلیئرٹی دیکھیں. وہ یہ بتاتی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے بھائی, 5 سال مزید وہ ہیں. تو یہ تو 26ویں آئین ترمیم جو ہے پھر وہ تو اس کی وائلیشن ہوگی. نہیں 27 ترمیم آ جائے گی نا. جب 3 سال ان کا ٹینیور پورا ہونا ہے نا, اس وقت یہ ہوں گے 62 سال. 65 سال تک ویسے سپریم کورٹ کا جج جا سکتا ہے. ان کو 3 سال کی تو کنفرم ایکسٹینشن ملنی ہے, یعنی یہ 6 سال کا ٹینیور رکھیں گے. ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ جانے والے نہیں ہیں. ایک وہ 10 سالہ پلان ہے, اس میں بھی ایک 5 سالہ پلان ہے, ایک 10 سالہ پلان ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ برسلز میں بتایا گیا ہے کہ 5 سال میں پاکستان قرضہ فری ہو جائے گا. اور اسی طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی آج 5 سال کا پلان دیا ہے کہ 5 سال میں بڑا جناب زبردست ہو جائے گا, زیر التوا کیسز کم ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 5-10 سال کا پلان ادھر بھی زیر غور ہے, ان کا بھی 5 سال کا پلان ہے. تو مجھے یحییٰ آفریدی صاحب جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, یعنی 2 سال بعد یحییٰ آفریدی صاحب بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ بھی ہیں. اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ آئینی عہدوں پہ یا مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا, وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو ناگزیر ہیں, سب ان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, نمبر 1. اور نمبر 2, سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم سب اکٹھے رہیں گے تو یہ نظام چلے گا. یعنی اسکندر حسین راجہ کو بھی ہم نے نہیں جانے دینا, حاجی امین صاحب کو بھی نہیں جانے دینا, جیسے یحییٰ خان کو بھی نہیں جانے دینا. ہم سارے عہدوں پر رہیں گے, مریم کو بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دینا, شباشی کو بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. ہم سارے اکٹھے رہیں گے تو یہ نظام رہے گا. ان میں سے ایک بھی چلا گیا نا تو اس کے ساتھ متبادل ہمیں نہ ملے. اچھا, دوسرا سوال, سوری, یہ عمران خان کے حوالے سے آپ سے کروں کہ لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہے. آج میرے خیال میں توشہ خانہ 2 کا کیس بھی ہے, اور یہ ہم کچھ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں کو اب ملاقات بھی کرنے دیا جا رہا ہے, کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دوسرا یہ فخر صاحب کمپوائنٹ کوشچن ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں, برطانیہ آ رہے ہیں, کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں, کچھ معاملات آ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے لیے کچھ پیغام دے یا کوئی آرڈر جاری کریں یا کوئی. یہ دونوں کمبائنڈ کوشچن ہے سر جی. میں ایک تو عمران خان کے حوالے سے, ٹرمپ والے پہ مختصر میں بتا دوں, ٹرمپ سے کوئی ہوپ پی ٹی آئی کو نہیں رکھنی چاہیے. ہم پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں, امریکہ کے مفادات پاکستان میں جو ہیں وہ عمران خان ان کو ڈلیور نہیں کر سکتا. نہ وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرتا, نہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا, نہ وہ کرپٹو میں انویسٹ کرتا, نہ وہ منرلز دیتا, نہ وہ امریکہ سے آئل امپورٹ کرتا 30,000 کلومیٹر سے. عمران خان نہ ایران میں جو امریکہ چاہتا ہے یا افغانستان میں جو امریکہ چاہتا ہے وہ عمران خان نہیں کر سکتا تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ سے نہ امیدیں رکھنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو, نہ رکھنی چاہیے, کچھ نہیں ملے گا. دوسری جو آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تھی, دیکھیں آپ نے کہا کہ ان کی بہنوں کو ملنے دیا جا رہا ہے. اس کی سمپل سی وجہ ہے, جج صاحب کو یہ آرڈر ہے کہ آپ نے 6 سے 7 سماعتوں میں توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل مکمل کرنا ہے, اور آپ نے عمران خان کو سزا سنانی ہے. اور وہ ٹرائل اس کے بغیر نہیں چل سکتا کہ ان کی بہنیں موجود ہوں, کیونکہ جب بہنیں نہیں جاتی تو وکلا بھی نہیں جاتے, جب وکلا نہیں جاتے تو ٹرائل نہیں چلتا. تو ٹرائل چلانے کے لیے بہنوں کو جانے دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی آسانی نہیں ہے. مجھے نہ تو عمران خان اتنی جلدی جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بلکہ میں جو باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب, شہباز گل صاحب, عمران ریاض صاحب, میں ان سے دفاع کرتا ہوں کہ چیزیں کو ٹھیک نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے عمران خان کے مخلص ترین اور اہم ترین لوگ جو آج سے پہلے بہت کانفیڈنٹ تھے کہ چیزیں بات چیت سے ٹھیک ہو جائیں گی,
وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے. اچھا فخر سوری کنکلوڈ، یہ میٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے اور منصور صاحب نے تو منصور صاحب نے تو خط لکھ دیا ہے. آج اس میٹنگ میں کچھ آپ توقع رکھتے ہیں کہ خاص طور پر ترمن اللہ وغیرہ یہ سارا کچھ یہ چیز اٹھا دیں کہ بھئی ہم نے جو 26 ترمیم کے حوالے سے کہا اور جو 6 سوالات تھے شارٹلی، کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا. اچھا دیکھیں، سپریم کورٹ کے ایک جج نے جو کہ ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے ہائیبرڈ کی ڈیفینیشن دے دی اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک پاکستان میں عسکری نظام چل رہا ہے، یہ تو انہوں نے ڈیفائن کر دیا. اب جب ایک سپریم کورٹ کا ایک جج یہ ڈیفائن کر دے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آج فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ ججز نہ صرف جو کہ اس سارے سسٹم یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آئندہ پھر وہ بھی اپنا کوئی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں، اور اس ڈیسیجن کے جس کو آپ کہہ لیں نا کہ جوڈیشل زلزلہ، وہ آپ کے اس میں جو ہے نا، اگر سپریم کورٹ کے 5-6 جج جو ہے نا وہ ریزائن کر کے باہر آ جاتے ہیں، لیٹ سپوز ایک خوش فہمی میں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، تو یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اس کا. بہت شکریہ فخر میں رحمان ویسے صاحب. جاتے جاتے ایک چیز عرض کر دوں، میری رائے اگر آپ پوچھیں نا، بات بالکل ٹھیک ہے. میری اگر رائے پوچھنا تو میری رائے یہ ہے سر، گستاخی کی معذرت، آپ ہمارے استاد ہیں، میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے، میں کہنے والا تھا، میرے میدان تو خالی نہیں چھوڑنا. ایک اور میری رائے ہے، جو جس سطح پہ چلے گئے نا ترمن اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ وہ کشتیاں جلا چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمیں نکالو اگر نکال سکتے ہو. اور جس دن ان کو نکالا گیا تو مجھے لگتا ہے افتخار چودھری طرز کی کوئی تحریک شروع ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں نوجوان وکلا جو ہیں وہ آئین کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں. مسئلہ ہے اس وقت وکلا کی قیادت کا، جو کمپرومائزڈ ہیں، چابی والے کھلونے ہیں، جو لے لیں ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو بکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ دیا اس نظام کے، جنہوں نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے. جس دن ایک جج کو برطرف کیا گیا اور وہ جج باہر نکل آیا نا، تو ہزاروں وکلا اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. بہت شکریہ صدیق جان، فخر الرحمان. اب پروگرام کا دورانیہ ذرا زیادہ ہو گیا، لیکن چونکہ آج ٹاپک ہی ایسا ہے، آج بڑا اہم دن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں کیا رزلٹ آتا ہے. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.